Okay, all right, everyone. Let's start with our today's session. Okay. Now say this thing. अच्छा अब आप ज़रा देखो everyone. देखो हमने exactly ना देखो पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के ज़रा everyone बहुत गौर से ये वाली बात सुननी है कि पाकिस्तान के देयर वर 4 गवर्नर जनरल्स. पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो तो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे. ठीक है, और हम सब ने उनके बारे में बात कर ली कि एज अ गवर्नर जनरल उनके सक्सेसेस क्या थी, उनके फेलियर्स क्या थे. ठीक है. नंबर सेकेंड हमारे पास जो गवर्नर जनरल थे वो हमारे पास थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन. ठीक है, वो हमने उनके बारे में भी पढ़ लिया कि अगेन ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के अंडर आपके पास थे लियाकत अली ख़ान. तो जो लियाकत अली ख़ान की एग्जैक्टली पॉलिसीज़ होंगी वही ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की भी होंगी. तो अगर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के ऊपर कोई पॉलिसीज़ के ऊपर आता है तो जो लियाकत अली ख़ान की पॉलिसीज़ हैं वही ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की भी पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि दे बोथ वर इन द गवर्नमेंट एट द सेम टाइम. उसके बाद आपके पास क्या चीज़ है, मलिक गुलाम मोहम्मद आए. मलिक गुलाम मोहम्मद बिकेम द थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. उनके बाद जो फोर्थ गवर्नर जनरल आए वो आपके पास कौन थे, सिकंदर मिर्जा थे. अब आप ज़रा देखो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1947 से लेके 1948 तक ही बिकेम द गवर्नर जनरल. आफ्टर कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना डाइड ख्वाजा नाज़िमुद्दीन टुक द ऑफिस और 1948 से लेके 1951 तक ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बिकेम द आपके पास गवर्नर जनरल. उसके बाद 1951 में लियाकत अली ख़ान वाज असैसिनेटेड तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन प्राइम मिनिस्टर बन गए थे. ये बात हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर करके आए हैं. देन अब आपके पास क्या चीज़ होगी, 1951 से लेके आपके पास मलिक गुलाम मोहम्मद बिकेम आपके पास द थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. नाउ से दिस थिंग. अब एग्जैक्टली इसके बाद हुआ क्या कि आपके पास 1951 से लेके आपके पास 1955 तक 1955 तक ही बिकेम द गवर्नर जनरल. फिर उसके बाद 1955 से लेके 1956 तक आपके पास सिकंदर मिर्जा एज द गवर्नर जनरल रहे और 1956 से लेके 1958 तक आपके पास ही बिकेम द प्रेसिडेंट. क्यों? क्योंकि 1956 के अंदर आपके पास जो गवर्नर जनरल की जो सीट थी वो क्या कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, क्योंकि 1956 के अंदर पाकिस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया. एंड नया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली सेड कि आपके पास सिर्फ एक गवर्नर जनरल होंगे, आपके पास गवर्नर जनरल की सीट ख़त्म कर दी जाएगी और प्रेसिडेंट और आपके पास क्या होंगे, प्रेसिडेंट विल बी द सुप्रीम पावर और उसके बाद आपके पास नीचे क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे और उसके नीचे आपके पास गवर्नर्स और उनके नीचे आपके पास मिनिस्टर्स होंगे. नाउ से दिस थिंग, लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग कि आपके पास मलिक गुलाम मोहम्मद एग्जैक्टली थे कौन, थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. अब 1951 से लेके 1955 तक सबसे पहले हम पढ़ते हैं. 4 मार्क का क्वेश्चन, हु वाज मलिक गुलाम मोहम्मद. मलिक गुलाम मोहम्मद आपके पास एक सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे अंडर द टाइम ऑफ आपके पास लियाकत अली खान. लियाकत अली खान के टाइम के ऊपर जब लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मलिक गुलाम मोहम्मद. So he became the third governor general and he also was the finance minister under the prime minister Liaquat Ali Khan. He helped to stabilize the Pakistan's economy after the independence in 1947. जब लियाकत अली खान assassinate हो गए 1951 में, he was appointed as the governor general. However, his tenure governor general was highly controversial. क्यों? क्योंकि इन्होंने वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो सेकंड गवर्नर जनरल थे और उसके बाद 1951 में जब लियाकत अली खान को असैसिनेट कर दिया गया था तो 1951 के अंदर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, राइट. अब ये टेन्योर चला था 1951 से लेके 1953 तक एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन. उन्होंने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को डिसमिस कर दिया. नाउ सी दिस थिंग, इनका जो रूल था आपके पास मलिक गुलाम मोहम्मद का बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों था, क्योंकि इन्होंने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को आपके पास क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया. जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो गवर्नर जनरल रह चुके थे और जिन्होंने स्टेप डाउन किया था टू द प्राइम मिनिस्टर जब लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड, उन्होंने उनको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया. नॉट ओनली दिस बट ही आल्सो डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1954. वो असेंबली जिसका काम क्या था आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, एग्जैक्टली उनको क्या कर दिया गया था आपके पास, उन्होंने क्या कर दिया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन्होंने डिसॉल्व कर दी. तो मलिक गुलाम मोहम्मद ने क्या किया, मलिक गुलाम मोहम्मद फर्स्ट ही वाज द गवर्नर जनरल, ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर 1947 लियाकत अली खान के टाइम के ऊपर. नंबर थर्ड थिंग कि आपके पास ही वाज इलेक्टेड, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की, ही डिसमिस दैट प्राइम मिनिस्टर. नंबर फोर्थ आपके पास ही आल्सो डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1954 जिसका काम ये था कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना. देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन और ज़्यादा क्या हो गया आपके पास, डिले हो गया. तो ज़रा आप देखो अब ड्यूरिंग हिज टेन्योर कौन कौन प्राइम मिनिस्टर रहे, ज़रा देखो. आपके पास गवर्नर जनरल आपके पास रहे 1951 से लेकर 1955 तक मलिक गुलाम मोहम्मद. उनके अंडर प्राइम मिनिस्टर्स दो रहे, कौन कौन, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन 1951 से लेकर 1953 तक और 1953 के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, मलिक गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को डिसमिस कर दिया.
اور ایگزیکٹلی کون سے آپ کے پاس جو نیکسٹ پرائم منسٹر بنے, جو تھرڈ پرائم منسٹر بنے, وہ کون بنے؟ محمد علی بوگرا. محمد علی بوگرا 1953 سے لے کے 1955 تک پرائم منسٹر رہے, اور پھر 1955 کے اندر انہوں نے محمد علی بوگرا کو بھی ڈسمس کر دیا. تو ذرا دیکھو آپ کے پاس کیا چیز ہوئی ہے کہ پہلے سیکنڈ پرائم منسٹر خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کیا, پھر محمد علی بوگرا کو بھی 1955 میں 2 سال کے بعد ان کو بھی ڈسمس کر دیا. تو ذرا دیکھو اب ہوتا کیا ہے. لیٹس سی دس تھنگ, ہم نے ڈومیسٹک پالیسیز پڑھنی ہے کن کی؟ خواجہ ناظم الدین کی. ایوری ون لسن ٹو دس تھنگ ویری کیئرفلی. یہ ڈومیسٹک پالیسیز کون سی ہیں؟ خواجہ ناظم الدین کی ایز دا پرائم منسٹر انڈر دا لیڈرشپ آف ملک غلام محمد. تو یہ جو ابھی ہمیں پالیسیز ابھی ہم پڑھیں گے, یہ آپ کے پاس کون سی ہے؟ ملک غلام محمد ایز دا گورنر جنرل کی بھی پالیسیز ہے, اور خواجہ ناظم الدین کی ایز دا پرائم منسٹر کی بھی پالیسیز ہیں. ٹھیک ہے, تو لیٹس سی دس تھنگ. سب سے پہلے ملک غلام محمد نے 6 ایئر پلان لانچ کیا. اب 6 ایئر پلان کیا تھا؟ ایوری ون لازمی یاد رکھنا, ہر پوائنٹ کے اوپر 4 مارک کا سیپریٹ کویشچن آ سکتا ہے. سو دیئر فور ریمبر دس تھنگ کہ آپ نے ہر پوائنٹ کو ایگزیکٹلی کیا چیز کرنی ہے, تھورلی ایگزیکٹلی یاد کرنا ہے. سو ملک غلام محمد لانچ دا 6 ایئر پلان. اب یہ 6 ایئر پلان ایگزیکٹلی کیا تھا؟ ٹو ڈرائیو دا ریپڈ اکانومک گروتھ ان پاکستان کورنگ دا کی سیکٹر جیسے کہ ایگریکلچر, انڈسٹری, ٹرانسپورٹ اینڈ انرجی. انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں ڈفرینٹ سیکٹرز جو پاکستان کے سیکنڈری انڈسٹری, ٹرشری انڈسٹری اور جو پرائمری انڈسٹری ہے, پرائمری اور سیکنڈری, یہ 2 ایسی انڈسٹریز ہیں جن کے اوپر اب ہم نے کام کرنا ہے. ایگریکلچر, انڈسٹری, ٹرانسپورٹ اینڈ انرجی. دا پلان اچیو 2 میجر سکسیسز. پازیٹیو چیز کیا تھی؟ دا اسٹیبلشمنٹ آف دا لارج جوٹ مل بنی اس ٹائم کے اوپر, آپ کے پاس خواجہ ناظم الدین کے ٹائم کے اوپر اینڈ ملک غلام محمد کے ٹائم کے اوپر. دین نمبر 2 آپ کے پاس ان ایسٹ پاکستان. اچھا یہ بنی کہاں پہ تھی؟ یہ جو جیوٹ مل تھی یہ ایسٹ پاکستان میں بنی ان 1952, جس کی وجہ سے انڈسٹریل گروتھ ہوئی. نمبر 2 جو نیچرل گیس کے جو ریزروز تھے سوئی بلوچستان کے اندر وہ ملے, وچ پرووائڈیڈ دا کنٹری وتھ چیپر فیول فار دا ڈیولپمنٹ. اوور آل جو پلان تھا وہ آپ کے پاس کیا ہوا؟ اٹ گاٹ سکسیس. تو 6 ایئر پلان کیا چاہتے؟ 6 ایئر پلان رکھا گیا کہ اب پاکستان کو ہم نے اکانومیکلی اسٹرانگ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ ایگریکلچر, انڈسٹری, ٹرانسپورٹ اور انرجی کے اوپر کام کرنا ہے. سو دیئر فور 2 میجر سکسیسز نکلی. ایک آپ کے پاس جوٹ مل نکلی. نمبر 2 آپ کے پاس کیا چیز تھی؟ نمبر 2 وہ سوئی ناردرن گیس آپ کے پاس نکلی. ناؤ سے دس تھنگ. اب یہ تو آپ کے پاس ہوگی اکانومیکلی پوائنٹ, یہ اکانومی کا پوائنٹ ہو گیا. دین آپ کے پاس پولیٹیکلس کا, آپ کے پاس پالیٹکس کے اندر یا ڈیموکریسی کے اندر آپ کے پاس پوائنٹ کیا ہے؟ The first thing that in December 1952, what he did, Khwaja Nazimuddin presented the second draft constitution. پہلا ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کب آیا تھا؟ ڈیورنگ دا ٹائم آف لیاقت علی خان, جس کو بہت زیادہ ہیوی کریٹیسزم ملا تھا. پہلے آپ کے پاس آبجیکٹیو ریزولوشن آئی تھی لیاقت علی خان کے ٹائم پہ, پھر اس کے بعد فرسٹ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن آیا, اب سیکنڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن آیا, کیونکہ پہلی ڈرافٹ کو تو بہت زیادہ کریٹیسزم ملا تھا, وہ تو ریجیکٹ ہو گیا تھا. اب سیکنڈ ڈرافٹ آیا. سیکنڈ ڈرافٹ میں یہ کہا گیا کہ بائی کیمرل آپ کے پاس پارلیمنٹ بنایا جائے گا 2 ہاؤسز کے ساتھ, 400 آپ کے پاس ممبرز ہوں گے ہاؤس آف دا پیپل, اینڈ 120 ممبرز ہوں گے کس کے اندر؟ ہاؤس آف دا یونٹس میں. 2 بائی کیمرل بنایا جائے گا, ایک ہوگا آپ کے پاس کیا چیز؟ ہاؤس آف دا پیپل, ایک ہوگا ہاؤس آف دا یونٹس. ہاؤس آف دا پیپل میں 400 ممبرز, ہاؤس آف دا یونٹس میں 120 ممبرز, ود ایکول ریپرزنٹیشن ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے اندر. اس آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن میں اسلامک پروویژنز انکلوڈ کیے جائیں گے. جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں گے وہ مسلمز ہوں گے. ہم ایک کمیٹی اسٹیبلش کریں گے جو انشور کریں گے کہ جو سارے لاز ہیں جو پاکستان کے جتنا بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر جتنے بھی لاز ہیں وہ سارے اسلامک کے اکارڈنگلی ہیں, اسلام کے اکارڈنگلی ہے. So therefore it also guaranteed minority کی representation and made the cabinet answerable to the National Assembly. Now notably the sensitive question of the official language was again left for the assembly to decide separately. Now what happened? Again this was the second draft constitution. اس نے اگین کیا چیز کی؟ آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن پازیٹیو پوائنٹ کیا تھا؟ پازیٹیو, اگر آپ نے اس کی پازیٹیو لنکیج کرنی ہو تو کیا چیز ہوگی کہ آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن کی طرف ورک ہوا, کہ کانسٹیٹیوشن پروگریس ہوا. لیکن اگین نیگیٹو پوائنٹ اس کا کیا ہے کہ اگین دوبارہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ایسٹ پاکستانیز کی طرف سے, اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا علماء کی طرف سے, اینڈ ناٹ اونلی دس تھنگ بٹ آلسو اٹ واز ریجیکٹیڈ بائی دا ایسٹ پاکستانیز 2 وجوہات کی وجہ سے. ایک آفیشیل لینگویج کی وجہ سے, نمبر 2 ایکول ریپرزنٹیشن کی وجہ سے. سو اگین آپ کیا کر سکتے ہو, یو کین میک دا 2 points فرام دا ایسٹ پاکستان کے ٹائم سے. گاٹ اٹ؟ ناؤ اب ڈیورنگ پرائم منسٹر خواجہ ناظم الدین نے کیا کیا؟ پاکستان میں ایک سویئر فوڈ کرائسس آیا. ریمبر دس تھنگ 1951 سے لے کے 1953 تک بہت زیادہ سویئر فوڈ کرائسس آیا پاکستان کے اندر. اٹ واز ٹریگرڈ بائی دا ڈراٹ. واٹ ہیپنڈ that which sharply reduced the food production پاکستان کے اندر. اب پاکستان کے پاس already economically بہت آپ کے پاس کم فنڈز تھے,
جس کی وجہ سے اگین کیا چیز ہوئی, اینڈ اٹ گاٹ ورسنڈ بائی دا ڈکلائن ان ایکسپورٹ ارننگس فرام دا جیوٹ اینڈ کاٹن. اور کیا چیز ہوگی, جو پاکستان کی ایکسپورٹ جیوٹ کی تھی, کاٹن کی تھی, وہ ڈراسٹکلی ریڈیوس ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے پاس نہ فوڈ ہے نہ ہی پیسے ہیں کہ وہ فوڈ کو امپورٹ کر سکے. دیئر فور کرائسس جو تھے اور زیادہ ڈیپن ہو گئے. اب کیا چیز ہوئی, پبلک اینگر اور ریوٹ سٹارٹ ہو گئے اکراس دا میجر سٹیز ان دا ارلی 1953. دیئر فور خواجہ ناظم الدین کی ریپوٹیشن بیڈلی کیا ہو گئی, ڈیمیج ہو گئی. ناٹ اونلی دس تھنگ, پلیز ریمبر دس تھنگ. اب ایک اور کیا چیز ہو رہی ہے, ایک تو یہ چیز ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس پبلک اینگر اور آپ کے پاس فوڈ کرائسس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, گورنر جنرل کے ٹائم کے اوپر. نمبر سیکنڈ, اسی ٹائم کے اوپر اینٹی احمدی موومنٹ چلتی ہے. اب اینٹی احمدی موومنٹ 1951 سے 1953 تک. اب آپ ذرا نیگیٹو پوائنٹ پڑھتے جاؤ, ہو کیا رہا ہے کہ اگین لیڈ بائی دا علماز, جنہوں نے یہ کہا کہ احمدیز کو گورنمنٹ سے آپ نکال دو. اب کیا چیز تھی, جیسے کہ جو فورن منسٹر ظفر اللہ خان تھے, وہ ایگزیکٹلی کون تھے, ہی واز این احمدی. سو ان کو یہ کہا گیا کہ اگین آپ کے پاس علماز نے ریوٹ سٹارٹ کر دیے, پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیے کہ گورنمنٹ سے کن کو نکالا جائے, احمدیز کو نکالا جائے. Now, the movement quickly gained the momentum, triggering the violent riots, particularly in Lahore in early 1953. خواجہ ناظم الدین اب آپ کے پاس کیا ہو گئے, فیل ہو گئے ایز اے پرائم منسٹر. کس چیز میں کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کر سکتے. Therefore, this imposed the civilian government's weakness in handling the crisis. ٹھیک ہے. Therefore, what happened کہ آپ کے پاس ملک غلام محمد نے کیا کیا, خواجہ ناظم الدین کی گورنمنٹ کو ایز اے پرائم منسٹر, وہ خواجہ ناظم الدین جنہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا تھا آفٹر دا اسیسینیشن آف لیاقت علی خان ان 1951, ان کو کیا چیز کر دی گئی, ان کو ڈسمس کر دیا گیا 1953 کے اندر. حالانکہ وہ خود پرائم منسٹر بنے تھے کہ میں اب گورنر جنرل کی سیٹ چھوڑ کے پرائم منسٹر بن جاتا ہوں, کیونکہ لیاقت علی خان ایگزیکٹلی ہی از اسیسینیٹڈ. تو اب پاکستان کے پاس کوئی نوٹیبل پرائم منسٹر نہیں ہے, اور اگین کسی اور کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اگین گورنر جنرل بنے. اب جب ملک غلام محمد گورنر جنرل بنے, ود ان 2 years, کن دو وجوہات کی وجہ سے ان کو کر دیا گیا, ایک فوڈ کرائسس کی وجہ سے, نمبر سیکنڈ اینٹی احمدی موومنٹ جن کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے خواجہ ناظم الدین, ان دو وجوہات کی وجہ سے ان کو کیا کر دیا گیا, ڈسمس کر دیا گیا ان 1953 بائی ملک غلام محمد, جن کو اجازت دی تھی, جن کو اگین جن کے لیے سیٹ چھوڑی تھی خواجہ ناظم الدین نے, انہی گورنر جنرل نے انہی آپ کے پاس پرائم منسٹر کو کیا کر دیا, آپ کے پاس ڈسمس کر دیا. اینڈ دیئر فور آن اپریل 17 1953 the خواجہ ناظم الدین's government was dismissed. Now, اب اس کے بعد کیا چیز تھی, ذرا دیکھو. اب ہم نے کیا بات پڑھی ہے کہ گورنر جنرل آپ کے پاس ملک غلام محمد تھے, ان کے انڈر کتنے پرائم منسٹرز آئے, 2. کون کون سے, خواجہ ناظم الدین اور محمد علی بوگرا. ٹھیک ہے, خواجہ ناظم الدین کو تو ہم نے کیا کر دیا جی, ڈسمس کر دیا. ٹھیک ہے, اب آگے محمد علی بوگرا 1953 سے لے کے کب تک, 1955 تک. یاد رکھو 1940 پرائم منسٹرز کا ٹائم پیریڈ کیسے ہے, 1947 سے لے کے 1951 تک لیاقت علی خان, 1951 سے لے کے 1953 تک خواجہ ناظم الدین, 1953 سے لے کے 1955 تک محمد علی بوگرا. لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ محمد علی بوگرا کون تھے, ان کی ایگزیکٹلی ڈومیسٹک اور آپ کے پاس پالیسیز وغیرہ کیا. ناؤ سر, اب ذرا دیکھو, محمد علی بوگرا سروڈ ایز دا 3rd پرائم منسٹر آف پاکستان فرام 1953 سے 1955 تک. ہی واز بنگالی ڈپلومیٹ, جن کا ایگزیکٹلی اب آپ کے پاس ذرا دیکھنا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کا ایکسپیرینس کس کے ساتھ تھا, ایز دا ایمبیسڈر ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ کینیڈا. مطلب کیا چیز تھی, کیونکہ ہی واز دا سول سروینٹ, ہی واز دا ڈپلومیٹ, دیئر فور ایگزیکٹلی ان کے ریلیشنس یو ایس اے اور کینیڈا کے ساتھ بہت اچھے تھے. Now, what he is known for, he is known for the Bogra's formula جو انہوں نے پریزنٹ کیا in October 1953, کہ ایک کانسٹیٹیوشنل سلوشن ہے کہ اگین جو ریپرزنٹیشن کا ایشو ہے, یہ ساری چیزیں ہم سالو کر سکتے ہیں تھرو دا Bogra's formula. Now, sir, اب ہوا کیا, اب ہوتا کیا اب آپ کے پاس, the next thing what happened کہ in the foreign policy he strengthened Pakistan ties with the United States, securing military and economic aid by aligning Pakistan and the Western Bloc during the Cold War. اب کیا چیز تھی, فورن پالیسی کے اندر محمد علی بوگرا نے ایگزیکٹلی کیا چیز کی, یونائٹیڈ نیشنز کے یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ساتھ, اور اگین جو اینٹی کمیونسٹ بلاک تھا ان کے ساتھ آپ کے پاس ریلیشنز بہت زیادہ اچھے کیے. دیر فور آپ کو یہ بات بعد میں پتہ چلے گی کہ اگین کہ ہم نے وائی ان 1955 پاکستان نے سیٹو اور سینٹو کو جوائن کیوں کیا. سیٹو اور سینٹو وہ بلاک ایگزیکٹلی آپ کے پاس تھے جو اینٹی کمیونسٹ بلاک تھے, جو آپ کے پاس رشیا اور یو ایس ایس آر رشیا یا پھر ایگزیکٹلی چائنا کے اگینسٹ تھے. لیکن اگین ناؤ سر دس however his term was marked by political instability. He was ultimately forced to resign by the Governor General Sikandar Mirza in 1955, after which he was appointed as the
Pakistan ambassador to the United States. Now say this thing what happened. کہ اگین ڈومیسٹک پالیسیز کیا تھیں, کیونکہ فوڈ کرائسس آیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ فوڈ کرائسس آیا تھا کس کے ٹائم کے اوپر, کس کے ٹائم کے اوپر آپ کے پاس فوڈ کرائسس آیا تھا؟ ڈیورنگ دا خواجہ ناظم الدین کا ٹائم. اب پاکستان کا ابھی تک فوڈ کرائسس چل رہا ہے, تو محمد علی بوگرا نے اس کا سولوشن کیا نکالا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد علی بوگرا کے ریلیشنز کہاں پہ تھے, یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, کینیڈا کے ساتھ, اور اگین باقی فارن کنٹریز کے ساتھ, بیکاز ہی واز دا سول سرونٹ, ہی واز دا ڈپلومیٹ, ہی واز دا بنگالی ڈپلومیٹ. دیئرفور انہوں نے اپنی اس چیز کو یوز کیا, لیوریج کیا اس کو. Leveraging his diplomatic experience, he personally urged the United States اور Canadian governments کو کہ اگین وہ ویٹ بہت جلدی اگین ایڈ کے طور پہ کیا کریں, سینڈ کریں. اور اگین ایسا ہی ہوا کہ ایز اے ریزلٹ اراؤنڈ 1 ملین ٹنز آف ویٹ جو تھی وہ 1953 میں ایز اے گفٹ اور لون پاکستان کے پاس آئی, جس کی وجہ سے پاکستان کو جو فیمن تھا اکراس دا کنٹری وہ کیا ہو گیا, آلموسٹ ختم ہو گیا. گاٹ اٹ. اب جس کی وجہ سے محمد علی بوگرا کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھ گئی. Therefore now say this thing, اب فار لانگ ٹرم فوڈ سیکیورٹی کیا چیز کی گئی, ایک پلاننگ بورڈ آپ کے پاس محمد علی بوگرا نے بنایا کہ اگین اس کے بعد کیا چیز نہ ہو, ایسی کوئی فیمن وغیرہ نہ آئے, کوئی ڈراٹ وغیرہ ہٹ کرتا ہے تو اگین فوڈ کرائسس نہ ہو. تو پلاننگ بورڈ, پاکستان پلاننگ بورڈ واز اسٹیبلشڈ ان 1953 ٹو ڈیولپ دا 5 year پلان. اب 6 year پلان کے بعد کیا آیا, 5 year پلان, aimed at boosting agriculture production and preventing future shortages. ٹھیک ہے. So therefore remember this thing, this was the first domestic policy of Muhammad Ali Bogra under the leadership of Malik Ghulam Muhammad. اب اگر آپ کے پاس یہ آئے کہ ملک غلام محمد کی پالیسیز بتاؤ, تو ملک غلام محمد کی یہ ساری پالیسیز بھی ملک غلام محمد کی ہیں جو انڈر دا لیڈرشپ آف کیا تھی, خواجہ ناظم الدین تھی. اور آپ کے پاس ملک غلام محمد کی یہ پالیسیز بھی ہیں جو محمد علی بوگرا کے ٹائم کے اوپر تھی. ٹھیک ہے. ناؤ سے دس تھنگ, اب کیا چیز ہوئی, نمبر سیکنڈ کیا چیز ہوتی ہے. سیکنڈ تھنگ واز کہ محمد علی بوگرا نے پرسویٹ کیا کہ پرو یو ایس اے فارن پالیسی, کہ جی ہمیں یو ایس ایس آر اور چائنا کے ساتھ نہیں جانا چاہیے, ہمیں کمیونسٹ بلاک کے ساتھ نہیں, اینٹی کمیونسٹ بلاک کے ساتھ جانا چاہیے. سو بلیونگ کہ جو فورن ایڈ ہے یا پھر ملٹری اسٹرینتھ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور وہ ہمیں کون پرووائڈ کر سکتا ہے, وہ ہمیں امریکہ پرووائڈ کر سکتا ہے, یا پھر ایگزیکٹلی ہمیں آپ کے پاس جو امریکہ یا پھر جو اینٹی کمیونسٹ بلاک ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ کشمیر ایشو کے اوپر یو ایس اے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر بہت اسٹرانگ پوزیشن ہولڈ کرتا ہے. دیئر فور کشمیر ایشو کے لیے ہمیں سب سے اچھا الائی مل جائے گا. سو دیئر فور انڈر ہز لیڈرشپ پاکستان نے 2 میجر اینٹی کمیونسٹ الائنس جوائن کی, جس کو ہم کہتے ہیں سیٹو اینڈ سینٹو in 1955, securing the valuable US sponsored military equipments funds as a result. جب سیٹو اور سینٹو جوائن کیا پاکستان نے 1955 کے اندر, so exactly what happened کہ again آپ کے پاس military equipments, funds, industrial expertise that accelerated Pakistan کی economic and military growth. Got it? So this was the second domestic policy آپ کے پاس politically یا پھر ایز اے فورن پالیسی جو تھی وہ کس کی تھی, محمد علی بوگرا کی, کہ انہوں نے یو ایس اے اینٹی کمیونسٹ بلاک کو زیادہ پریفر کیا. لیکن اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی تھا. اسی کو اگر آپ نے نیگیٹو کے اندر لکھنا ہے, اسی کو ایز اے فیلئر آپ نے لکھنا ہے اسی پوائنٹ کو, تو ایگزیکٹلی آپ یہ والی لنکیج لکھ دو. کیا لنکیج لکھو گے کہ آپ نے اینٹی کمیونسٹ بلاک تو جوائن کر لیا, لیکن آپ کس چیز سے دور ہو گئے, آپ کمیونسٹ بلاک سے دور ہو گئے. رائٹ. سو پاکستان ایلینیٹڈ کس چیز کو, کمیونسٹ بلاک کو, اسپیشلی سوویت یونین, جنہوں نے کس کا سٹانس پھر لیا, پھر انہوں نے وہ آپ کے پاس زیادہ انڈیا کے ساتھ کلوز ہو گئے, کیونکہ اگر آپ اینٹی کمیونسٹ بلاک کے ساتھ جا رہے ہو تو آپ کا جو دشمن ہے وہ آف کورس کس کے ساتھ جائے گا, آپ کے پاس کمیونسٹ بلاک کے ساتھ جائے گا. سو انڈیا کمیونسٹ بلاک کے ساتھ ہو گیا, جس کی وجہ سے جو رشیا تھا, یو ایس ایس آر تھا, انہوں نے انڈیا کا جو کشمیر ایشو کے اوپر جو سٹانس تھا وہ انڈیا کا سپورٹ کیا, اور اگین یو ایس اے نے پاکستان کا سپورٹ کیا, causing India to abandon negotiations with the Pakistan over Kashmir, ultimately making the dispute harder to resolve. Therefore, محمد علی بوگرا کی فورن پالیسی نے شارٹ ٹرم بینیفٹس تو دیے, ہاں آپ کے پاس فوڈ کرائسس تو حل ہو گیا, لیکن اگین پاکستان گاٹ اسٹک کس چیز کے اندر, ان دا کشمیر ایشو, یا پاکستان کی جو لانگ ٹرم ڈپلومیٹک چیلنجز تھے وہ زیادہ بڑھ گئے. Got it? Now say this thing. اب آپ کے پاس کیا چیز تھی, کانسٹیٹیوشنل پروگرس. یہ ایک اور نیگیٹو پوائنٹ تھا, یہ ایک اور فیلئر تھا. کیا چیز ہوئی, ون آف دا بوگرا's significant failures was the lack of constitutional progress, largely due to the کس کی وجہ سے, ملک غلام محمد کی obstruction کی وجہ سے. ملک غلام محمد یہ اگین کیا کرتے تھے, he was unwillingly to surrender the powers, کیونکہ محمد علی بوگرا نے یہ سجیسٹ کیا کہ جی آپ کے پاس پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بنائے جائیں گے, اور پرائم منسٹر کے پاس زیادہ پاور ہوگی ایز کمپیئر ٹو دا گورنر جنرل. گورنر جنرل تو ختم ہو جائیں گے, تو آپ کے پاس بوگرا نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ کے پاس کیا ہوں گے, پریزیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے,
اور آپ کے پاس کیا ہوں گے پرائم منسٹر. لیکن جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا وہ کون ہوگا آپ کے پاس؟ پرائم منسٹر ہوگا یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں گے. اور ایگزیکٹلی آپ کے پاس جو پریزیڈنٹ ہوں گے ان کے پاس ایز سچ کوئی پاور نہیں ہوگی. اب جو ملک غلام محمد تھے وہ کیا تھے اس ٹائم کے اوپر؟ گورنر جنرل تھے. اور ان کے پاس ہی واز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ, اور ہی ڈیڈ ناٹ وانٹ کہ آپ کے پاس کیا چیز ہو کہ یہ جو ساری ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی پاور ہے ایگزیکٹلی کس کے پاس چلی جائے؟ پرائم منسٹر کے پاس چلی جائے آفٹر دا کانسٹیٹیوشن. تو اگین ہی واز ناٹ ریڈی ٹو سرینڈر دیز پاورز جو ان کو گرانٹ کی گئی ہیں انڈر دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1935, فیئرنگ کہ نیو کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کی کمپلیٹلی اتھارٹی چھین لے گا. ایز اے ریزلٹ he showed little interest in the constitutional development. Malik Ghulam Muhammad became one of the major reason جس کی وجہ سے 1951 سے لے کے 1955 تک یہ 4 سال تھے میجر, جس کی وجہ سے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ڈیلے ہوا. سو دیئر فور جس کی وجہ سے پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس تھی وہ اور زیادہ کیا ہوگی؟ سلو ہوگی. اب حالانکہ therefore he refused to accept both the Bogra's formula and the constitutional amendment of 1954. Now اب آپ کے پاس یہ بوگرا فارمولا تھا. کیا ایک دفعہ ہم بوگرا فارمولا پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد واپس پوائنٹس پہ آتے ہیں؟ ذرا دیکھو بوگرا فارمولا کیا تھا کہ محمد علی بوگرا نے نا ایک آپ کے پاس ایک سجیشن پروڈیوس کی. کیا چیز کی؟ کانسٹیٹیوشن کی جو ریپرزنٹیشن کا ایشو چل رہا تھا نا کہ آبجیکٹیو ریزولوشن میں بھی, فرسٹ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن میں بھی, سیکنڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن میں بھی آپ کے پاس جو ریپرزنٹیشن ایشو آ رہے تھے اس کو ریزالو کرنے کے لیے کیا چیز کی گئی؟ ہی پرپوزڈ, انہوں نے 1953 کے اندر پریزنٹ کیا کہ ایک بائی کیمرل سسٹم بنایا جائے, اپر ہاؤس جس کو ہم سینٹ کہیں گے, جس کو آپ ایکول ریپرزنٹیشن دیں ٹو دا 5 پروونسز 10 سیٹس ٹو دا ایچ, جس کی وجہ سے 5 ٹوٹل سیٹس بنیں گی. کیا چیز بنے گی؟ ذرا دیکھو اس ٹائم کے اوپر نا یہ پروونسز تھے NWFP, ٹھیک ہے, پنجاب, ٹھیک ہے, آپ کے پاس KP کے NWFP تھا, بلوچستان, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس کیا تھا؟ سندھ, ٹھیک ہے, اور 5th پروونس آپ کے پاس تھا بنگال, ٹھیک ہے, جس کو ہم ایسٹ پاکستان بھی کہتے تھے. ویسٹ پاکستان کے اندر 4 پروونسز تھے اور ایسٹ پاکستان میں ایک ہی پروونس تھا. نا اسے دیکھتے ہیں اب آپ کے پاس کیا چیز تھی؟ انہوں نے کہا یہ جو 5 پروونسز ہیں نا ان کو اپر ہاؤس میں ہر پروونس سے 10-10 سیٹس آپ سینٹ کے اندر دے دو, ٹھیک ہے. سب نے کہا ہاں یار یہ تو بڑی اچھی بات کی آپ نے. اور لوور ہاؤس جو ہے وہ نیشنل اسمبلی آپ بناؤ جو پاپولیشن کے بیس کے اوپر ہو, اور ایسٹ پاکستانیز کو آپ ان کی پرسنٹیج کے حساب سے سیٹس دو. کیا مطلب کہ 165 سیٹس تو ایسٹ پاکستان بنگال کو اور ویسٹ پاکستان کو آپ دو 135 سیٹس, جس کی وجہ سے ٹوٹل 300 بنے گی, تاکہ یہ جو آپ کے پاس بیلنس ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے؟ کمپلیٹ ہو جائے. اب فارمولا پرپوز کی جو پریزیڈنٹ اور جو پرائم منسٹر ہیں could not be from the same wing, کہ اگر پریزیڈنٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس ویسٹ پاکستان سے ہیں, ٹھیک ہے, تو پرائم منسٹر کہاں سے ہوں گے؟ جو پرائم منسٹر ہوں گے وہ کہاں سے ہوں گے؟ وہ آپ کے پاس ایسٹ پاکستان سے ہوں گے. ایسٹ پاکستان سے اگر پریزیڈنٹ ہے تو ویسٹ پاکستان سے آپ کے پاس کیا ہوں گے؟ پریزیڈنٹ ہوں گے. سو دیر فور یہ چینج ہوگا کہ پریزیڈنٹ اگر یہاں سے, پرائم منسٹر یہاں پہ, پرائم منسٹر یہاں سے, تو آپ کے پاس پریزیڈنٹ یہاں سے. سو دیر فور ناؤ سے دس تھنگ. اب ہوا کیا؟ اور جوائنٹ سیشن both wings would have been equally represented by 175 seats each and preventing either wing from dominating. اب ناؤ سے دس تھنگ اب ہوگا کیا کہ جو دونوں ونگز ہیں 175 سیٹس ایک کے پاس, 175 سیٹس ایگزیکٹلی ایک کے پاس. ناؤ سے دس تھنگ یہ ایگزیکٹلی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو 300 سیٹس ہیں آپ کی ٹوٹل لوور ہاؤس کی اور 50 سیٹس ہیں آپ کی سینٹ کی, ٹھیک ہے, ٹوٹل بنتی ہیں 350 سیٹس. 350 سیٹس میں 175 ایکول سیٹس ہوں گی. That was the most amazing and the utter level of intelligence that was being presented by محمد علی بوگرا, کہ انہوں نے کمپلیٹلی جو آپ کے پاس جو یہ کرائسس تھے کانسٹیٹیوشن کے وہ سارے ختم کر دیے بائی پرپوزنگ ہز بوگراس فارمولا, کہ انہوں نے کہا یہ آپ کام کر لو تو اس سے کانسٹیٹیوشن کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے. It also proposed کہ replacing the Governor General's vast power with the elected president, although constitution drafting began in 1954 based on this formula, the constitutional crisis of October 1954 had already derailed the process before it could be completed. کیا چیز ہوئی؟ محمد علی بوگرا کے فارمولا کے اوپر کام شروع تو ہوا لیکن کانسٹیٹیوشنل کرائسس دوبارہ آئے 1954 میں. اور 1954 کے اندر کیوں کانسٹیٹیوشنل کرائسس آئے؟ کیونکہ ہمارے جناب عالی ملک غلام محمد کو اگین انفیریورٹی کمپلیکس ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, اس سے تو میری گورنر جنرل کی سیٹ چلی جائے گی, اس سے تو میری ساری پاورز ختم ہو جائیں گی. تو انہوں نے کیا چیز کی؟ انہوں نے 1954 کے اندر, کب؟ 1954 کے اندر انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو کیا کر دیا؟ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا, ٹھیک ہے. سو اگین دیئر فور دس ہیپنڈ ایگزیکٹلی انڈر دا ٹائم آف ملک غلام محمد,
اور جب بوگرا فارمولا کے اوپر کام ہو رہا تھا, کانسٹیٹیوشن بننے والا تھا, the one of the best constitution we could have made with between East Pakistanis and the West Pakistanis. لیکن اگین ملک غلام محمد became the reason جن کی وجہ سے اگین کانسٹیٹیوشنل کرائسس آئی 1954 کے اندر. انہوں نے پوری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو کیا کر دیا, ڈیزالو کر دیا. دیر فور کیا چیز ہوئی, اب ان کا یہ کیس چلتا ہے کہ اگین واٹ ہیپنڈ, کہ اگین پولیٹیکلی ان کے اوپر ایک کیس چلتا ہے نون ایز مولوی تمیز الدین کیس. اب یہ مولوی تمیز الدین کیس کیا تھا؟ It arose after the Governor General Malik Ghulam Muhammad dissolved the first Constituent Assembly in October 1954. مولوی تمیز الدین جو اسمبلی تھے, جو اسپیکر کے, جو آپ کے پاس, he was the speaker of the assembly, ٹھیک ہے. Now say this thing, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے جو اسپیکر تھے, انہوں نے یہ چیلنج کر دیا ڈیسیجن کورٹ کے اندر, سندھ کورٹ کے اندر. اور سندھ کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ اگین یہ جو آپ کے پاس which ruled in his favor in 1955, ڈکلیئرنگ کہ جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ڈیزالو کی تھی ملک غلام محمد نے, وہ بالکل کیا تھی, غلط کی تھی. لیکن ملک غلام محمد نے اسی سندھ کورٹ کا جو آپ کے پاس ڈیسیجن تھا وہ چیلنج کر دیا کہاں پہ, فیڈرل کورٹ کے اندر, جہاں پہ چیف جسٹس صاحب تھے محمد منیر صاحب. اور محمد منیر صاحب نے 1955 میں کے اندر کیا چیز کہہ دی, ان کنٹروورشل ججمنٹ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگین یہ جو ججمنٹ تھی اٹ واز ناٹ رائٹ, ٹھیک ہے, کہ اگین ملک غلام محمد نے پرسویڈ کیا, کس کو, آپ کے پاس ملک غلام محمد نے پرسویڈ کیا آپ کے پاس محمد منیر کو کہ اگین وہ ان کے فیور میں ججمنٹ دے. تو ایگزیکٹلی کیا چیز ہوئی, منیر صاحب نے اوور ٹرن کر دیا سندھ کورٹ کے ججمنٹ کو کہ جی نہیں, بالکل نہیں, ملک غلام محمد نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اگین آپ کے پاس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے, وہ بالکل ٹھیک کیا. ناؤ سے دس تھنگ واٹ ہیپنڈ, کہ اگین اف ہی ڈیمڈ اٹ نیسسری فار دا کنٹری سیفٹی, تو وہ بالکل ٹھیک کیا. سو دیر فور کیا چیز ہوئی کہ دس ڈیسیجن واز دا سگنیفیکنٹ بلو ٹو دا پارلیمنٹری ڈیموکریسی ان پاکستان. اینڈ اگین اس کے بعد ہر کسی نے اسمبلیز کو ڈیزالو کیا, کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اگین ان کے اوپر کیس ہو سکتا ہے, کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اگین پاکستان کا کیا بنے گا. لیکن اگین واٹ ہیپنڈ کہ اگین آفٹر دس تھنگ واٹ ہیپنڈ کہ یہ چیزیں آگے آپ کے پاس نارمل ہو گئی. ناؤ سے دس تھنگ واٹ ہیپنڈ, اب کانسٹیٹیوشنل کرائسس کیا تھے, ذرا آپ دیکھو کہ اگین ہم نے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے بارے میں بات کرنی ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کیا تھے کہ when the constituent assembly passed the amendment in 1954 while the governor general Malik Ghulam Muhammad was abroad, وہ باہر گئے ہوئے تھے, aiming to significantly reduce his powers, کہ ملک غلام محمد کی پاورز کو ریڈیوس کر دیا جائے. اور اگین کیا کیا جائے کہ نمبر سیکنڈ amendment made ministers and the prime ministers accountable to the assembly and repealed پروڈا ایکٹ کو ختم کر دیا جائے, جو آپ کے پاس لیاقت علی خان کے ٹائم کے اوپر بنا تھا. پروڈا ایکٹ کو 1954 میں ختم کیا گیا. ناؤ سے دسیں یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے اندر آتا ہے. یہ تین چیزیں کی گئیں, پروڈا ایکٹ کو ختم کرنا, پرائم منسٹر کو اکاؤنٹیبل کرنا ٹو دا اسمبلی, آلسو دا امینڈمنٹ میڈ دا آپ کے پاس منسٹرز کہ وہ آپ کے پاس کیا ہوں گے, منسٹرز اور جو پرائم منسٹرز ہیں وہ اسمبلی کی میں اکاؤنٹیبل ہوں گے. نمبر فرسٹ واز کہ ملک غلام محمد کی جو پاورز ہیں ان کو ریڈیوس کر دیا جائے. ناؤ سے دس تھنگ, اب کیا چیز ہوئی, ان رسپانس ملک غلام محمد ڈکلیئرڈ دا اسٹیٹ آف ایمرجنسی. ملک غلام محمد ابھی ابراڈ ہی تھے اور اگین آپ کے پاس ہی واز آن ہز وے بیک ٹو دا پاکستان, اور انہوں نے کہا کہ اب اسٹیٹ آف ایمرجنسی لگ جائے گی. اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں 1954 انہوں نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو کیا کر دیا, ڈیزالو کر دیا. ہی ڈیزالوڈ دا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی, کیونکہ اگین انفیریورٹی کمپلیکس تھا. سو اگین کیا چیز کی, انہوں نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ڈیزالو کر دی, جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن میکنگ اور زیادہ کیا ہوگی, ڈیلے ہوگی. انہوں نے پھر نئی ایک کیبنٹ بنائی. اب آپ ذرا عقل مندی ذرا دیکھو, محمد علی بوگرا ہی از دا پرائم منسٹر, ٹھیک ہے, وہ اگین کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں اگین مین رول آپ پلے کر رہے ہیں. اور مین رول کس چیز کا, آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن کا. کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ڈیزالو کر دی جناب نے, اور اس کے بعد جناب کیا کرتے ہیں, ایک نئی کیبنٹ بناتے ہیں اور دوبارہ محمد علی بوگرا کو ہی دوبارہ پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. دس از دا اٹر لیول آف اسٹوپیڈیٹی کہ اگین کیا چیز کی جا رہی ہے. سب سے پہلے اگین آپ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہو, آپ پرائم منسٹرز سب کو ریموو کر دیتے ہو, کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہو, اور اگین پھر دوبارہ ایک نئی کیبنٹ بناتے ہو, اور نئی کیبنٹ میں بھی پرائم منسٹر کس کو بنا رہے ہو, محمد علی بوگرا کو. سو بھائی پھر ایگزیکٹلی پھر آپ نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ڈیزالو کیوں کی. سو دیئر فور ناؤ سے دس تھنگ, بٹ کنٹروورشلی انکلوڈنگ نان الیکٹڈ فگرز جیسے کہ سکندر مرزا اینڈ جنرل ایوب خان جو تھے, ان کو بھی ساتھ اپنی کیبنٹ میں رکھ لیا, جس کی وجہ سے اب ذرا دیکھو, سکندر مرزا واز کیا چیز تھے, ہی واز دا میجر جنرل, ریٹائرڈ میجر جنرل, اینڈ جنرل ایوب خان, ٹھیک ہے. اب جنرل ایوب خان واز دا کمانڈر ان چیف, جس نے سگنل کیا کہ ہاں اب ملٹری اور بیوروکریسی جو آپ کے پاس ہے
وہ پالیٹکس میں آنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, ذرا دیکھو کیبنٹ کے اندر اب انہوں نے کس کو رکھا ہے, پرائم منسٹر بنایا ہے محمد علی بوگرا کو, اور سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان کو بھی اپنی کیبنٹ میں رکھ لیا, جس کی وجہ سے یہ ہنٹ مل رہی تھی اب کہ جی ملٹری اب آنے شروع ہو گیا, ملٹری اور بیوروکریسی آپ کے پاس آنی شروع ہو گئی کس میں, پالیٹکس کے اندر. نا اب آپ کے پاس کیا ہوا, نئے الیکشنز ہوئے ان جون 1955 اینڈ نیو اسمبلی کنویڈ ان 1955, لیکن ملک غلام محمد نے ریزائن کر دیا ان اگست 1955 کہ اگین ان کی ہیلتھ خراب ہے. پورے پاکستان کو 4 سال خراب کرنے کے بعد ملک غلام محمد نے کہا کہ نہیں, اب یہ کانسٹیٹیوشن اور زیادہ میں ڈیلے کروں گا, کیوں, کیونکہ اگین میری ہیلتھ خراب ہو گئی ہے اور میں ریزائن کر کے چاہ رہا ہوں. Now say this thing. This was the constitutional crisis. This was Muhammad Ali Bogra's formula. Now say this thing, everyone. So this was Malik Ghulam Muhammad کا ٹائم پیریڈ. اینڈ اگین ہم ایک ذرا سیما کا کوشچن اگین کہ سیکنڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کو ریجیکٹ کیوں کیا گیا, کیونکہ اگین وہی پوائنٹس ہیں جو آپ کے پاس فرسٹ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کے تھے. فرسٹ کہ اگین آپ کے پاس جو ایسٹ پاکستان کی پیرٹی تھی, پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا چیز تھی, کچھ پالیٹیشین جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان سے تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس کیا چیز کی جا رہی ہے, اوکے ویٹ, کہ اگین ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان اپوز کے پریزیڈنٹ کو اور پرائم منسٹر دونوں آپ الیکٹ کر رہے ہو, اگین کہاں سے, ایک ہی آپ کے پاس یا ایسٹ پاکستان سے آپ الیکٹ کر رہے ہو یا آپ ویسٹ پاکستان سے الیکٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اگین دے آلسو وانٹیڈ کہ اگین پرائم منسٹر کی جو آپ کے پاس ریپرزنٹیٹیوس کی جو ایگزیکٹلی کیا چیز ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. Therefore not only this thing but also minorities, ٹھیک ہے, کہ minorities also got offended کہ اگین جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے وہ صرف مسلم کیوں ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے پاس مائنورٹی کیوں نہیں ہو سکتے. Therefore second draft constitution was rejected اس بات کے اوپر. فورتھلی کس بات کے اوپر, کہ اگین جو اسلامسٹ تھے, جو علماء تھے, انہوں نے بھی نیو لاز کو دوبارہ ریجیکٹ کر دیا کہ جی اگین اٹ از ناٹ اسلامک انف, دیز لاز کہ جو آپ نے سیکنڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن بنایا اسٹل اٹ از ناٹ انف اسلامک, یہ ہولی قرآن اور سنہ کے اوپر ایگزیکٹلی نہیں ہے. Therefore it was seen as the un-Islamic drafted constitution. Therefore it was also rejected by the ulemas as well. Now اب پاکستان نے سیٹوں کو جوائن کیا 1954 میں اور سینٹوں کو جوائن کیا 1955 میں. کیوں, کیونکہ محمد علی بوگرا آپ کے پاس پرو یو ایس اے تھے, تو دیرفور پاکستان نے ادھر جوائن کیا سیٹو اور سینٹو کمیونسٹ بلاک کو. اب یہ سیٹو اور سینٹو کو کمیونسٹ بلاک میں جوائن کرنے کی وجہ کیا تھی, کہ ایک تو کشمیر ایشو جو آپ کے پاس ہے اس کے اوپر سٹانس ملے گا, اس کے اوپر اگین امریکہ کیا کرے گا, ہمیں سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے, سیز فائر ایسا آپ کے پاس ہوگا, اور اگین ایوری تھنگ ول بی ریزالوڈ, اور اگین کیونکہ یو ایس بہت زیادہ پاور ہولڈ کرتا ہے کس کے اندر, یونائٹڈ نیشن کے اندر. دیئرفور آپ کے پاس یو ایس اے بھی اور برٹن دونوں. ٹھیک ہے, یہ برٹن بھی جو تھا آپ کے پاس اینٹی کمیونسٹ تھے, ٹھیک ہے, ابھی بھی اینٹی کمیونسٹ ہیں دونوں. سو دیئرفور کیا چیز ہے, سیٹو اور سینٹو ہم نے جوائن کیا تاکہ ایگزیکٹلی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے ساتھ الائے ہوں اور ہمیں پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ ملے انڈیا کے اگینسٹ. ٹھیک ہے, کہ اگین ہم نے کشمیر ایشو کے اوپر جو ہمارا اسٹانس ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو. نمبر سیکنڈ, ہمیں اکانومک سپورٹ اور ڈیولپمنٹ چاہیے. سو دیئرفور کیا چیز تھی آپ کے پاس, ہم نے سیٹو اور سینٹو کو جوائن کیا. نمبر تھرڈ, ٹو کاؤنٹر دا سوویٹ یونین تھریٹ. اب ایسے یہ تھا, پاکستان آلسو جوائن دا الائنسز ٹو کاؤنٹر دا ایکسپینشن آف دا پالیسیز جو سوویٹ یونین ایکسپینڈ کر رہا تھا. کیسے, کہ اگین کیا چیز تھی کہ سوویٹ یونین یو ایس ایس آر اس ٹائم کے اوپر ایسا بھی نہیں تھا کہ یو ایس ایس آر بہت زیادہ شریف تھا, نہیں, ہی واز دا ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز دا سپر پاور. ٹھیک ہے, سو دیئرفور یو ایس ایس آر کا جو انفلوئنس تھا وہ ورلڈ کے اوپر گرو کر رہا تھا, اور اگین وہ ایکسپینڈ کرتا جا رہا تھا اپنی ٹیریٹریز. ٹھیک ہے, جو اگین ابھی کرنٹ آپ کے پاس جو آپ کے پاس یوکرین اور رشیا کی لڑائی ہو رہی ہے, ایٹ دیٹ ٹائم یوکرین واز دا پارٹ آف رشیا, ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز دا پارٹ آف یو ایس ایس آر. سو دیئرفور کیا چیز تھی, وہ ایکسپینڈ کرتا جا رہا تھا, ایون کہ وہ افغانستان تک آ گئے. یو ایس ایس آر کیم ان ٹو افغانستان ایز ویل. سو دیئرفور بعد میں جب ہم آپ کے پاس 1978 کے اندر ہم بات کریں گے, 1977 1978 کے اندر یو ایس ایس آر انویڈیڈ ان افغانستان. سو دیئرفور وہ بعد میں آپ کے پاس افغانستان تک آ گئے. سو دیئرفور ان کا انفلوئنس اسٹاپ کرنے کے لیے یو ایس ایس آر کا کیا چیز کی گئی, پاکستان نے جوائن کیا اینٹی کمیونسٹ بلاک, تاکہ ایگزیکٹلی کیا کی جا سکے, کیا چیز کی جا سکے, جو اینٹی کمیونسٹ جو آپ کے پاس ایکسپینشن ہے اس کو روکا جا سکے. نمبر فورتھ واز ڈیفینس اگینسٹ دا ہاسٹائل نیبرز. کیسے, کہ انڈیا اور افغانستان دونوں آپ کے پاس ہاسٹائل نیبرز تھے, انفرینڈلی ریلیشنز ان کے ساتھ تھے. دیئرفور ایز دا نیولی انڈیپینڈنٹ نیشن آپ کو کیا چیز چاہیے, آپ کو ایک ڈیفینس اپنا اسٹرانگ کرنا ہے, آپ کو اپنی ملٹری اسٹرانگ کرنی ہے, آپ کو اپنے ملٹری اکوپمنٹ اسٹرانگ کرنی ہے, آپ کو ٹینکس چاہیے, آپ کو ایگزیکٹلی جیٹس چاہیے, آپ کو ایگزیکٹلی سارے وہ ملٹری اکوپمنٹس چاہیے تاکہ آپ کیا چیز کر سکو, بیلنس آف پاور شفٹ کر سکو, اور اگین آپ زیادہ اسٹرانگ ہو سکو اپنے نیبرز سے جن کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی. سو دیئرفور اپنی ڈیفینس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم نے کمیونسٹ بلاک جوائن کیا
ویسٹرن بلاک جوائن کیا تاکہ ہمیں ڈیفینس alliances اور ڈیفینس equipments ہمیں مل سکے. Therefore we joined CETO and CENTO, that was the anti-communist bloc. So therefore this was about the Khwaja Nazimuddin and Malik Ghulam Muhammad and Muhammad Ali Bogra. ٹھیک ہے, محمد علی بوگرا and Khwaja Nazimuddin and Muhammad Ali Bogra, these two were the prime ministers under the leadership of ملک غلام محمد, اور ان کی پالیسیز ہم نے پڑھی. اب ہم بات کرتے ہیں سکندر مرزا, اور ہم بات کرتے ہیں کہ سکندر مرزا تھے کون. ذرا دیکھو, سکندر مرزا who served as the پاکستان کے 4th and the last governor general, ٹھیک ہے, and the first president of پاکستان from 1955 سے لے کے 1958 تک. ذرا دیکھو ہوا کیا, 1955 سے لے کے 1956 تک انہوں نے کیا چیز کی, ایز دا گورنر جنرل رہے, ٹھیک ہے, اور پریزیڈنٹ وہ رہے 1956 سے لے کے 1958 تک, ٹھیک ہے. اب آپ کہو گے کہ سر یہ ایگزیکٹلی شفٹ کیسے ہوئے, درمیان میں شفٹ ایسا ہوا کہ آپ کے پاس 1956 کے اندر آپ کے پاس آ جاتا ہے کانسٹیٹیوشن, پاکستان کا فرسٹ کانسٹیٹیوشن, جو یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ گورنر جنرل کی سیٹ ختم کر دی جائے اور پریزیڈنٹ کو اپوائنٹ کیا جائے. So therefore what happened کہ after the introduction of the first constitution جو سکندر مرزا کے گورنمنٹ کے اندر آیا 1956 کے بعد, وہ اگین کیا بن گئے, پریزیڈنٹ بن گئے. Now so this thing, اب ہوا کیا, اب سکندر مرزا کون تھے, he was the grandson of میر جعفر. اب میر جعفر کو ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میر جعفر کون تھے, ٹھیک ہے. سو اگین کیا چیز تھی, he began his career in the British Army, سکندر مرزا نے, before joining the Indian Civil Service. And after independence, he was appointed as the پاکستان کے پہلے ڈیفینس سیکریٹری by لیاقت علی خان. He oversaw important آپ کے پاس national roles. His tenure as the president was marked by the severe political instability. آپ کے پاس گورنر جنرل تو تھے, تب تک تو ٹھیک تھا, کانسٹیٹیوشن پہلا آیا تب تک تو ٹھیک تھے آپ کے پاس سکندر مرزا, لیکن جب یہ پریزیڈنٹ بن گئے پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا چیز سٹارٹ ہو گئی, اگین پولیٹیکل انسٹیبلٹی دوبارہ آنی شروع ہو گئی. Now therefore which he unconstitutionally dismissed 4 prime ministers in just 2 years. اور جب وہ پریزیڈنٹ بنے اور جناب نے کیا کیا, انہوں نے صرف 2 سال کے اندر 4 پرائم منسٹرز کو چینج کر دیا, 4 پرائم منسٹرز کو ڈسمس کر دیا, سوری. سو دیئرفور ہز کنٹروورشل, آپ کے پاس سکندر مرزا صاحب نے تو صرف ایک خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کیا تھا, یہ آپ کے پاس جو نیکسٹ گورنر جنرل جو آ رہے ہیں سکندر مرزا, انہوں نے 4 پرائم منسٹرز ڈسمس کر دیے 2 سال کے اندر. انہوں نے تو 4 سال میں ایک پرائم منسٹر ڈسمس کیا تھا, انہوں نے 2 سال کے اندر 4 پرائم منسٹرز ڈسمس کر دیے. ذرا دیکھو, ہز کنٹروورشل رول ended in 1958 where he suspended the 1956 کا constitution and declared the martial law enforcing through the General Ayub Khan. However, General Ayub Khan turned against him. جنرل ایوب خان کو اپوائنٹ کیا اور جنرل ایوب خان نے کہا کہ ٹھیک ہے سکندر مرزا صاحب, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگین پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ملٹری آئے تو ضرور, وائی ناٹ, کہ اگین اب ملٹری ہی رہے گی. سو دیر فور واٹ ہیپنڈ کہ جب سکندر مرزا نے جنرل ایوب خان کو کہا کہ جی آپ مارشل لا امپوز کر دیں, جنرل ایوب خان نے کہا کہ ضرور. جنرل ایوب خان نے جب مارشل لا امپوز کیا, پھر انہوں نے جنرل ایوب خان نے صرف باقی منسٹرز اور پرائم منسٹرز کو اریسٹ نہیں کیا, انہوں نے آپ کے پاس کس کو اریسٹ کیا, آپ کے پاس سکندر مرزا کو بھی ہاؤس اریسٹ کروا دیا. دیئر فور اگین کیا چیز کی, انہوں نے فورس کیا کہ اگین جو آپ کے پاس سکندر مرزا ہے وہ ریزائن کریں ان اکتوبر 1958. دیئر فور ان کو ایگزائل کر دیا گیا, لنڈن میں پاکستان سے نکال دیا گیا, ویئر ہی لیوڈ انٹل ہز ڈیتھ ان 1969 اینڈ واز لیٹر بریڈ ان ایران. Now so this thing. So therefore this was the سکندر مرزا کی کہانی. اور سکندر مرزا کے ٹائم کے انڈر آپ کے پاس کیا چیز تھی, سکندر مرزا کے ٹائم کے انڈر آپ کے پاس پرائم منسٹرز, 4 پرائم منسٹر جو مین رہے, چودھری محمد علی, حسین شہید سہروردی, ابراہیم اسماعیل چندریگر also known as آئی چندریگر, اینڈ دین فیروز خان نون. ٹھیک ہے, آپ کو جسٹ 4 مارک کے کوشچنس پتہ ہونے چاہیے ان چاروں کے بارے میں, ان کی پالیسیز ان کے انڈر کیا آئیں گی وہ میں ایگزیکٹلی مارک کروا دوں گا, لیکن اگین ابھی تک کوئی کویشچن آیا نہیں ہے, لیکن اسٹل کوئی کویشچن آ جائے تو ایگزیکٹلی آپ لوگ کیا کر سکتے ہو, اٹیمپٹ ایزیلی کر سکتے ہو. ناؤ سے دس تھنگ, سب سے پہلی سکندر مرزا کے ٹائم کے اوپر کیا چیز کی گئی, جو فرسٹ ڈومیسٹک پالیسی تھی. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ڈومیسٹک policies under the سکندر مرزا. Now so this thing everyone, 1 unit policy یا 1 unit scheme بھی اس کو کہا جاتا ہے. کیا چیز کی گئی کہ آپ کے پاس, آپ کو یاد ہے کہ یہ جو 4 پروونسز تھے پاکستان کے پاس, رائٹ, کون سے, کہاں پہ ہم نے لکھا تھا, 4 پروونسز, کافی نیچے آ گیا. دیکھو ویسٹ پاکستان میں کتنے پروونسز تھے, NWFP, پنجاب, بلوچستان اینڈ سندھ, اور آپ کے پاس جو ایسٹ پاکستان تھا وہاں پیسیفک بنگال تھا. اب 1 unit scheme کیا کیا گیا کہ یہ جو 4 آپ کے پاس جو مین 4 پروونسز تھے ان کو مرج کر کے صرف 1 یونٹ بنا دیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ اب 4 پروونسز نہیں ہوں گے, بلکہ اگین کیا ہوگا, آپ کے پاس صرف ایک پروونس ہوگا, نون ایز آپ کے پاس ویسٹ پاکستان,
اور دوسرا پروونس ہوگا آپ کے پاس ایسٹ پاکستان. بنگال ختم کر دیا گیا, اس کو ایسٹ پاکستان کہیں گے, اس کو ویسٹ پاکستان کہیں گے, بس تاکہ اگین ہم یونائٹ ہو جائیں. دیکھیں اب بھائی ایسے آپ یونائٹ نہیں ہونے لگے, لیکن اگین کیا چیز تھی, دو اٹ گاٹ سم آف دا سکسیس, لیٹس سی وہ ایگزیکٹلی سکسیس کیا ملی, پازیٹیو کیا بات تھی. انہوں نے 1 یونٹ اسکیم لانچ کی, انٹروڈیوس ان 1955 سکندر بائی مرجنگ آل دا 4 پروونسز and 10 princely states of the West Pakistan into the single provinces, creating the 2 equal wings, West Pakistan and the East Pakistan. ٹھیک ہے, now see this thing. اب ہمارے پاس کیا چیز تھی, the policy was primarily designed to resolve a constitutional deadlock over the parliamentary representation, as East Pakistan larger population تھی, therefore ان کی میجورٹی ہمیشہ پرماننٹ رہے گی. اگر ہم ان کو زیادہ کیا دے دیتے ہیں, ان کے پرسنٹیج کے اکارڈنگلی ان کو سیٹس دیتے ہیں, تو ایگزیکٹلی وہ ہمیشہ میجورٹی میں رہیں گے. Therefore اگین کیا چیز تھی, اگر پاپولیشن بیس کے حساب سے دی جاتی ہے تو اگین کیا چیز ہے, ایسٹ پاکستانیز میجورٹی میں رہیں گے, اور اگر پولیٹیکل انفلوئنس کے ٹائم کے اوپر دی جاتی ہے, کیسے دی جاتی ہے کہ اگین ویسٹ پاکستانیز کو دی جاتی ہے تو اگین وہ پولیٹیکل انفلوئنس رہے گا اور ایسٹ پاکستانیز ناراض ہو جائیں گے. سو دیئرفور while Mirza publicly justified the policy as promoting the administrative efficiency and economic development, اس کا ریئل ایم کیا تھا کہ ایکول ریپرزنٹیشن دی جائے دونوں ونگس کو اسمبلی کے اندر. The policy was significant political success as it resolved the representation crisis and paved the pathway for the 1956 کا constitution. اب پہلے یہ ہو رہا تھا کہ اس پاکستانی ریجیکٹ کر دیتے تھے آپ کے پاس کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کا, بے شک وہ آبجیکٹیو ریزولوشن آئے, فرسٹ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن آئے یا سیکنڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن آئے. اب جب انہوں نے 1 یونٹ پالیسی 1 یونٹ اسکیم لانچ کی, اب ایسٹ پاکستانیز نے کہا کہ ہاں یار اب کیا چیزیں, صرف 2 ونگز ہیں. اب ایسٹ پاکستانیز کا مقابلہ NWFP پنجاب, سندھ اور بلوچستان کے ساتھ نہیں ہے. اب ایسٹ پاکستانیز کے جو ورسز ہیں وہ کس کے, ویسٹ پاکستان, صرف 2 بلاکس ہیں. ٹھیک ہے, سو دیئر فور کانسٹیٹیوشن تو بن گیا, دس واز دا پازیٹیو پوائنٹ. لیکن یاد رکھنا کہ اگین نیگیٹو پوائنٹ کیا ہے کہ ایسٹ پاکستانیز کو اسٹل اٹ واز انپاپولر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ڈینائی کیا کہ وہ پاپولیشن کے حساب سے تو میجورٹی میں ہے ہی نا, ان کو ان کے پاپولیشن کے اکارڈنگلی سیٹس دو بھائی. سو دیئر فور کیا چیز تھی دس, اگر آپ نے اسی پوائنٹ کو فیلئر کے اندر لکھنا ہے تو آپ کیا چیز کر سکتے ہو, اس کا نیگیٹو پوائنٹ جوائن کر سکتے ہو. اگر آپ نے اس کو ایز اے سکسیس لکھنا ہے تو آپ اس کی پازیٹیو لنکیج جوائن کر دو تو وہ سکسیس بن جائے گی. سو یہ آئیڈینٹیفیکیشن ایکسپلینیشن یہ ہے, اس کا پازیٹیو لنکیج یہ ہے اور نیگیٹو لنکیج آپ کے پاس یہ والی ہے. ٹھیک ہے, دین اب ہوتا یہ ہے کہ 1 یونٹ اسکیم لانچ کی گئی بائی دا سکندر مرزا, اور سیکنڈ آپ کے پاس جو ڈومیسٹک پالیسی مین تھی سکندر مرزا کی وہ کیا تھی کہ انہوں نے 1956 کا کانسٹیٹیوشن انہوں نے بنایا, اینڈ شکریہ ان کا کہ انہوں نے 1956 کا کانسٹیٹیوشن بنا لیا. پاکستانی گورنمنٹس کا شکریہ کہ انہوں نے 9 سال کے بعد کانسٹیٹیوشن بنا لیا پاکستان کے لیے, اور بہت بڑی انہوں نے اچیومنٹ کر لی. اور اگین کیا چیز کی گئی, پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک رکھا گیا کہ اٹ از دا اسلامک ریپبلک, کہ اٹ واز ڈکلیئرڈ کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا. ٹھیک ہے, اینڈنگ اٹس ڈومینین اسٹیٹس, پہلے ڈومینین اسٹیٹس تھا کیونکہ ابھی تک 1935 کا ایکٹ چل رہا ہے, ڈومینین اسٹیٹس ابھی تک چل رہا ہے. So therefore now see this thing, what is actually happening over here, کہ while the remaining commonwealth and recognize both Urdu اور بنگالی کو as a national language, آپ کے پاس کیا کیا گیا, چوز کیا گیا, and it also established the unicameral national assembly of 300 members equally divided between East Pakistan and West Pakistan, elected by the adults, اور again 21 سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ووٹ کر سکتے ہیں. سیٹس جو ہیں 300 ممبرس کی نیشنل اسمبلی کی, ایک آپ کے پاس یونیکیمرل سسٹم ہوگا, بائی کیمرل نہیں ہے, کوئی اپر سینٹ کوئی کچھ نہیں ہے, صرف آپ کے پاس 300 سیٹس ہوں گی, آپ کے پاس 150 آپ کے پاس ایسٹ پاکستان سے, 150 ویسٹ پاکستان سے. اور اگین پریزیڈنٹ جو ہوں گے ریکوائرڈ ٹو بی اے مسلم, سروڈ ایز دا ہیڈ آف اسٹیٹ, جن کے پاس زیادہ پاورز ہوں گی, کہ ان کے پاس اتنی پاورز بھی ہوگی کہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں ایگزیکٹلی کیا کر سکتے ہیں, اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. جبکہ پرائم منسٹر جو ہوں گے صرف ایگزیکٹو اتھارٹی ہوگی ان کی, ڈے ٹو ڈے وہ ایگزیکٹلی کیا چیز کریں گے, یا سیریمونیل ان کی ایگزیکٹلی اتھارٹی ہوگی. ناؤ سی دس تھنگ, اب کیا چیز کی گئی کہ اگین آپ کے پاس ایک اسلامک کمیٹی بھی اسٹیبلش کی گئی تاکہ ایگزیکٹلی کوئی بھی لا جو اسلامک ٹیچنگس کے خلاف ہیں ان کو وہ کیا کر سکتے ہیں, ویٹو کر سکتے ہیں, ریجیکٹ کر سکتے ہیں. اب سکندر مرزا نے جب آپ کے پاس فرسٹ کانسٹیٹیوشن, سر اٹس 1004 what do you guys think again, what do you think again, اچھا ہم ایک کام کرتے ہیں, let's do one thing, کہ اگین ہم ان کی پالیسیز پڑھ لیتے ہیں, پلیز اینڈ کر لیں, اور اچھا چلو اس پوائنٹ کے بعد ہم اینڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایسے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی نو کہ ایگزیکٹلی کیونکہ صبح آپ لوگوں کے لیے عید ہے, سو یو گائز مسٹ ہیو ٹو گو لائک شاپنگ وغیرہ اور ساری چیزیں
آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہوگی. لیٹس جسٹ اینڈ اٹ اوور ہیئر. تو ایگزیکٹلی کیا چیز ہے, ہمارے پاس 10 یا 15 منٹس کا باقی لیکچر رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے اوپر. ناؤ سے دس تھنگ, آپ یہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن پڑھ لو ایک دفعہ, ٹھیک ہے. اب ذرا دیکھو, ڈسپائٹ اٹس سگنیفیکینس کہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن آپ کے پاس کیا تھا, اٹ واز ہیویلی کریٹیسائزڈ فار فیلنگ ٹو ریزالو دا پاکستان کے ڈیپ پولیٹیکل پرابلمس. یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے. پازیٹیو پوائنٹ تو کیا ہے کہ پہلی دفعہ شکریہ ان کا کہ انہوں نے پہلا کانسٹیٹیوشن لیا ہے. نیگیٹو پوائنٹ کیا ہے کہ جو مین پولیٹیکل پرابلمس تھے وہ تو ریزالو ہی نہیں ہو سکے. کیسے؟ جیسے کہ زیادہ تر مین پاورز کس کو دے دی گئی ہیں, آپ نے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو دے دی ہیں. زیادہ تر میجر پاورز آپ نے پریزیڈنٹ کو دے دی ہیں. ایون کہ یہ پاور بھی دے دی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. بھائی اس سے اچھا تو آپ کے پاس کیا چیز تھی کہ آپ جو برٹش کے انڈر رہ رہے تھے, انہوں نے 1919 کے بعد انہوں نے اس چیز کو ختم کرنا سٹارٹ کر دیا تھا کہ بھائی جو مین پاور تھی وہ وائس رائے کے پاس نہیں رہی تھی. لیکن اگین کیا چیز تھی, وہ مسلم جنہوں نے برٹش سے آزادی کے لیے انہوں نے آزادی لی تھی, اب وہ کن کے پاس آ گئے ایگزیکٹلی, وہ ایگزیکٹلی آزادی ایگزیکٹلی اب آپ کے پاس کہاں پہ آ گئی ہے, وہ ایشو وہ چیزیں آپ کے پاس کہاں پہ آ گئی ہیں, وہی چیزیں مین ایشوز آر دیئر کہاں پہ, کہ ایشوز ریمین دیئر کہ بھائی جو برٹش کے ٹائم کے اوپر آپ کے پاس جو برٹش کے میں وائس رائے کے پاس ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے پاس ساری پاورز ہوا کرتی تھی, سملرلی یہاں پہ پریزیڈنٹ کے پاس ساری پاورز ہیں. سو دیئر فور 1956 کا کانسٹیٹیوشن کا نیگیٹو پوائنٹ کیا تھا کہ اگین جو میجر پاورز تھیں اٹ ریمینڈ ان دا ہینڈز آف دا پریزیڈنٹ, انکلوڈنگ دا ایبلٹی ٹو سسپینڈ دا اسمبلی, انڈرمائن دا ٹرو اسپرٹ. ایسٹ پاکستان ریمین ڈسسیٹسفائیڈ کیونکہ 1 یونٹ اسکیم جو تھی وہ ڈینائی کر دی گئی تھی بائی دا ایسٹ پاکستانیز, a population based majority fueling further instability. تو پہلی کہ اگین پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ پاورز, نمبر سیکنڈ ایسٹ پاکستانیز نے ریجیکٹ کیا 1 یونٹ اسکیم کو, اینڈ جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا. نمبر تھرڈ الٹیمیٹلی دا کانسٹیٹیوشن پرووڈ ویری شارٹ لیفٹ کہ صرف 2 سال کے بعد, صرف 2 سال کی اڈاپشن میں سکندر مرزا صاحب نے خود اس کو کیا کر دیا, ایبروکیٹ کر دیا, خود اس کو آپ کے پاس ختم کر کے مارشل لا ڈکلیئر کروا دیا بائی دا جنرل ایوب خان, جس کی وجہ سے اگین کیا چیز تھی آپ کے پاس, اٹ پیو دا وے فار دا فیوچر اپ کمنگ آرمی چیفس کہ اگین وہ کیا کر سکتے ہیں, مارشل لاز ڈکلیئر کر سکتے ہیں ویری ایزیلی. سو دیئر فور دس ہیپنڈ ایگزیکٹلی ڈیورنگ دا ٹائم آف آپ کے پاس سکندر مرزا, اینڈ دس واز ہز سیکنڈ مین ڈومیسٹک پالیسی, جس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ بھی تھا کہ شکریہ ان کا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا. اس کا نیگیٹو پوائنٹ کیا تھا کہ جو میجر پرابلمس تھیں وہ تو ریزالو ہوئی نہیں, پولیٹیکل پرابلمس, جیسے کہ آپ کے پاس ڈیموکریسی کی ساری پاورز دے دی گئیں, کس چیز کو, پریزیڈنٹ کو دے دی آپ نے. نمبر سیکنڈ ایسٹ پاکستانیز نے اس کو ریجیکٹ کیا. نمبر تھرڈ آپ نے اگین جو کانسٹیٹیوشن بنایا ہے 9 سال کے اندر کانسٹیٹیوشن بنا ہے, اسی کانسٹیٹیوشن کو 2 سال کے بعد 1956 میں کانسٹیٹیوشن بنا ہے, 1958 کے اندر آپ نے اسی کو ایبروگیٹ کر دیا, ٹھیک ہے. سو اگین یہ آپ کے پاس دس اتنے ہائی انٹلیکٹ لیول کے ہمارے پاس لوگ تھے آفٹر لیاقت علی خان اینڈ آفٹر قائد اعظم محمد علی جناح, جنہوں نے پاکستان کو خراب کیا. اینڈ دیئر فور وی ول سی کہ اگین ہاؤ پاکستان گاٹ ان ٹو دا ہینڈز آف دیز آپ کے پاس ایک what should we call them as, but again let's just forget about this thing. ہم صرف اتنا کہیں گے کہ اگین سکندر مرزا کا جو آپ کے پاس سیکنڈ ڈومیسٹک پالیسی تھی وہ آپ کے پاس یہ کانسٹیٹیوشن تھا, جس کا پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے, نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے, سکسیسز بھی ہیں, فیلئرس بھی ہیں. Got it? So again that's how we are going to move it with forward. We will be moving forward with this thing. Again just 10 minutes 15 minutes 15-20 minutes کا لیکچر رہ گیا. Let's continue it further inshallah from Monday. Just two days کی exactly آپ کو پاس آف ہوگا everyone. Just first